वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के दौर में साइंस की एक बड़ी दरियाफ्त बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, दुनिया की तख्लीक की इब्तिदा कैसे हुई, यानी ये कायनात कैसे बनना शुरू हुई और इब्तिदा में मौजूदा शक्ल से पहले इसकी क्या हालत थी और फिर उसके अंदर किस तरह एक चेंज आया और वो चीज़ फैलते फैलते कायनात बन गई। तो आइंस्टाइन जो था उसने ये कुछ ऐसी चीज़ें बयान कर दी, उसके नज़रियात ने दुनिया को यहाँ तक पहुँचा दिया और बिग बैंग थ्योरी उसका कारनामा करार पाया। बिग बैंग यानी एक कायनाती धमाका, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, ये है वो। तो कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं, एक बड़ी कामयाबी है इस दौर की और आज के इल्म की कि वो यहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने ये कहा कि इब्तिदा में ये एक बहुत बड़ा मादे का गोला था, एक जॉइंट मैटर, बहुत बड़ा, बिग मैटर, सुपर मैटर, जो भी कहें आप, बहुत बड़ा गोला था जो अपने अंदर बिल्कुल बेबस था और बिल्कुल बंद और हर जुज़ उसका दूसरे में मिला हुआ, जिसमें ना कोई सुराख था ना होल था। उसके मरकज़ में उसकी ग्रेविटी थी, नहायत कसीफ मगर बहुत गर्म, उसके अंदर गर्मी थी। फिर वो अचानक फट गया, उस वक्त धमाका हो, जो अंदर ग्रेविटी थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वो कुव्वत थी, तो उसकी वजह से वो फट गया और फटने के बाद बहुत ही तेज़ी से सेकंडों के अंदर ये सारा मैटर अपने मरकज़ से दूर होना शुरू और फैलना शुरू हो गया और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो फैलते फैलते कायनात बन गया। ये है वो बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब बिग बैंग थ्योरी दरियाफ्त हुई तो साइंसदानों ने कहा, और उन लोगों ने ख़ास तौर पे जो खुदा को नहीं मानते, एथीइस्ट जो कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा लो जी, कायनात का मसला हल हो गया, खुदा का मसला भी हल हो गया। खुदा को मानने वाले अब तक यही कहलवाते थे कि कायनात खुदा ने बनाई, अब हमें पता चल गया कायनात कैसे बने। तो ये बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि कायनात ऐसे बने। तो फिर वो हमसे कहते हैं कि देखो खुदा कहाँ है। हम उनसे कहते हैं कि जो खुदा यहाँ था वही खुदा वहाँ है। खुदा से कैसे बच सकते हो? जो सवाल बिग बैंग थ्योरी के दरियाफ्त होने से पहले तुम्हारे माथे पे चिपका हुआ था, वो बिग बैंग के बाद भी चिपका हुआ, इसलिए कि ये इतना बड़ा मादे का गोला आया कहाँ से, हमें ये बताओ। ये खुद ब खुद आ गया। अच्छा, फिर जब चलो खुद ब खुद आ गया तो फिर जैसे वो था वैसे ही रहता, उसे क्या ज़रूरत थी फटने की? क्यों फट गया खामखा? आपने कहा उसके अंदर कुव्वतें थीं, उसकी वजह से ये सब हुआ, तो वो कुव्वतों को मुश्तइल किसने किया? उसमें ग्रेविटी किसने रखी थी? उसमें कुव्वतें किसने रखी थी? तो क्यों ये सब एकदम से अमल शुरू हो गया, क्यों फट गया, क्यों फिर ये कायनात बनना शुरू हो गई? तो इसका जवाब कौन दे? वो
اس سے آخری وقت تک یہ سوالات ہوتے رہے. کیا نام ہے اس کا جو ابھی سائنسدان بہت ہوا ہے, اسٹیفن ہاکنگ. اس سے آخری وقت وہ نہیں مانتا تھا نا. اس نے کہا جی یہ کشش ثقل تھی, اس وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی. تو کشش ثقل جو ہے گریویٹی, وہ کس نے پیدا کی, اس کا سبب کون تھا؟ تو وہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. پھر وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں جہاں پورے وہ خود نان سائنٹیفک ہو جاتے ہیں. سائنٹیفک ہو کر چلے تھے مگر یہاں پہنچ کے نان سائنٹیفک ہو گئے. سائنس ہر چیز کے سبب کی بات کرتی ہے نا. ہمیں یہاں سے الف بے تے سے سکھایا, سبب, اس کا سبب, اس کا سبب, اس کا. ہم نے یہ سبق اچھی طرح پڑھ لیا. اس کا سبب, اس کا سبب, اس کا سبب, اس کا کاز, اس کا کاز, اس کا یہ, اس کا, سب کی ریزن بتا دیے. جب آپ اس آخری نقطے پہ پہنچے تو ہمیں تو سبق یاد تھا. ہم نے کہا اس کا سبب, آپ کہنے لگے اس کا سبب کوئی نہیں. اپنا سبق خود بھول گئے. ہمیں الف سے لے کر یہ تک سارے سبب پڑھاتے پڑھاتے آخر میں جو ہم نے پوچھا اس کا سبب, اس کا سبب کوئی نہیں ہے. تو اگر اس کا سبب کوئی نہیں ہے تو وہ بھی سارے سبب کوئی نہیں ہے. پھر تمہارا سارا سبق ہی بیکار ہو گیا. پھر پہلے کہتے تھے ہر چیز کا سبب ہے, تو پھر اس آخری سبب پہ پہنچنے کے بعد بھی تو کوئی سبب ہوگا. وہاں سبب کی نفی کیسے ہو گئی, وہاں سبب کہاں چلا گیا؟ تو ان کو وہ سبب کبھی نہیں ملے گا. اور یوں سائنس ہمیشہ آدھا سفر کر کے کھڑی رہے گی اور دنیا کا علم ہمیشہ نامکمل رہے گا. اللہ نے اس سفر کو مکمل کر دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب سب سے بڑی سائنس ہے. مذہب جو ہے سب سے بڑی سائنس ہے اور مکمل سائنس ہے. مذہب کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر 100 میٹر کی ہائٹ ہے تو مذہب 100 میٹر کی ہائٹ پہ کھڑا ہے, سب سے اونچی چوٹی پہ کھڑا. اور سائنس 50 میٹر کی ہائٹ پہ کھڑی. اس لیے مذہب کی نظر میں سائنس کا علم ہمیشہ ادھورا ہے, نامکمل ہے. جب تک آپ مذہب کو نہیں مان لو گے اور اس سے رہنمائی نہیں لو گے, آپ 100 میٹر کی ہائٹ پہ نہیں پہنچ سکو. تو دنیا کو ہم مذہب کے بغیر چخمہ دے رہے ہیں کہ ہم نے ساری ہائٹ طے کر لی, ہم سب سے بلندی پر ہیں, ہم سب سے اونچے ہیں, سب سے آگے ہیں. سب سے آگے آپ نہیں ہو سکتے. سب سے آگے مذہب ہے, سب سے آگے مذہب کی بات ہے. اور مذہب کو ماننے والا وہ سب سے آگے ہے. اللہ کو ماننے والا وہ سب سے آگے. اور وہ اس وقت سے آگے ہے جب دنیا میں سائنس کا لفظ بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا. جب اللہ نے پہلی وحی نازل کی اس وقت سے مذہب پر یقین رکھنے والا اس پہلی وحی کی برکت سے قیامت تک آنے والے لوگوں میں, اس بھاگ دوڑ میں, اس تگ و تاز میں جتنے بھی لوگ آگے سوار ہونے والے تھے, وہ پہلا شخص اللہ کی وحی کی روشنی میں سب سے آگے نکل گیا تھا. یہ سارے اس کے پیچھے ہیں. یہ ہے حقیقت. اس لیے اللہ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا. بگ بینگ تھیوری آج آپ اس کو نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں, اللہ نے بالکل وہ حقیقت کھول دی کہ کائنات کیسے بنی. یہ ہمیں بہت پہلے بتا دیا گیا, اب دریافت ہو رہا ہے. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. یہ سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں یہ آیت آئی ہے آج. کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان و زمین یہ دونوں کے دونوں ایک جوائنٹ میٹر تھے؟ رتقا, رتق عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جو آپس میں پیوستہ ہو, جڑی ہوئی ہو, بند مادہ, جو چیز بند جس میں کوئی سوراخ نہیں, وہ آپس میں جوائنٹ ہے. ایسی چیز کو ٹھوس جوائنٹ میٹر کو رتق. رتق یہی مانا بتا دیا نا. کائنات کیا تھی؟ فرمایا کائنات ایسی تھی, ہم نے اس کو اس طرح بنایا ہوا تھا. تو اب وہ جوائنٹ میٹر, اس کے بعد دوسرا لفظ آیا ففتقناہما, پھر ہم نے اس کو پھاڑ دیا. آگے ایکسپلوژن. یہی ہے بگ بینگ. پھاڑنے کا لفظ ہے قرآن میں. فتق کہتے ہیں پھاڑ دینے کو, کسی چیز کو قوت سے پھاڑ دینا. تو یہاں تک تو پہنچ گئے کہ میٹر بھی تھا, پھٹا بھی تھا,
مگر بس یہ نہیں مانتے کہ میٹر بنایا کس نے تھا اور اس کو پھاڑا کس نے تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا تھا یہ کام، بس یہاں ہمارا علم مکمل ہو گیا، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور سائنس کا جو آخری سوال ہے، سائنسی طریقے سے ہی جو چلے تھے ہم کہ سبب ہر چیز کا سبب، ہر چیز کا سبب، تو مذہب نے سائنس کی آخری کڑی کو پورا کر دیا کہ آخری سبب اللہ فرماتا ہے میں ہوں، میرا امر ہے، میرا فیصلہ ہے۔ اب سنیے اللہ کی دنیا کس طرح بنی ہوئی ہے اور اس دنیا میں اسباب کا جو تسلسل ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر سورہ کاف میں اس کا منظر دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں۔ وہاں پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ اسباب کی کڑیاں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے بتائی حقیقت کہ اسباب دو طرح کے، ایک ہے یہ ظاہری اسباب جو اس دنیا میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جن کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس ظاہری اسباب کے اندر جتنی بھی تہیں ہیں وہ بہرحال ہماری اپروچ میں ہے اور آہستہ آہستہ ہم ان تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک سبب جانا تھا، پھر علوم دریافت ہوئے تو اور اسباب جان لیے، سائنس آ گئی اور اسباب دریافت ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ہم ایک سے بڑھ کر کئی کڑیوں تک پہنچ گئے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، ظاہر جو ہمارے اپروچ میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں، جو ہمارے علم میں، ہماری نالج میں ہمیں معلوم چل رہا ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ۔ ایک تو یہ اسباب کا سلسلہ ہے، لیکن اسباب کا ایک سلسلہ اور ہے اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے، عالم ملکوت سے ہے۔ وہ ہماری مادی اپروچ میں نہیں آتا، وہ ہمارے سینسیشن میں نہیں آتا، وہ ہمارے حواس میں نہیں آتا، ہماری معلومات میں نہیں آتا، ہم اسے دریافت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو اسباب اور ذرائع ہیں دریافت کے وہ سب مادی ہیں، ہمارے علوم مادی ہیں۔ ہم اس تک صرف یقین کے راستے سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں اللہ چاہتا ہے تو کسی کو دکھا دیتا ہے، وہ اسباب جو عالم امر میں پوشیدہ ہیں، وہ عالم ملکوت کے اندر، ان کو اللہ جسے چاہے دکھا دے۔ جس کا یقین اتنا کامل ہو جائے تو وہاں تک اس کی آنکھ پہنچ جاتی ہے، اور اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس کا تجربہ کراتا ہے، کبھی دکھاتا ہے اور کبھی تجربہ کرا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ دنیا کہ جو تمہاری ظاہری دنیا کے پیچھے ہے، اور یہ ہیں وہ خفیہ اسباب جس کے تحت سارے ظاہری اسباب پیدا ہوتے ہیں اور واقعات ظہور میں آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی غالباً ذکر ہوا، صاف بتایا اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ ہم نے ان کو یہ سیر کرائی تھی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے پیچھے جو ملکوت ہے وہ دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان کا علم۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سید الانبیاء کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں، سب سے بڑی ہستی کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں جو آپ سے درجے میں کم ہیں ان کے بارے میں فرما رہا ہے جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کا درجہ سب سے زیادہ ہے جو سید المرسلین اور سید الانبیاء، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا تجربہ کرایا۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، 3 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چاہا کہ وہ بندہ جس کے پاس یہ علم ہے، یہ نالج ہے، اور جو اس عالم امر کی یا عالم ملکوت کی ڈائمینشن میں رہتا ہے، تو میں اس سے ملوں اور اس کو دیکھوں اور اس سے سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جاؤ اس طریقے سے۔ پھر وہ سفر شروع ہوا، یوشع علیہ السلام ساتھ تھے، تفصیلات آپ کو معلوم ہیں۔ تو وہ ایک جگہ پر پہنچے، وہ جگہ کچھ ایسی تھی جہاں 2 پانی آپس میں مل رہے تھے، 2 سمندر، مرج البحرین جس کو کہا گیا، تو ایسی جگہ تھی۔ وہاں آپ نے ایک طویل سفر کیا تھا۔ اور اس سے ایک بات اور ذرا غور فرمائیے کہ انبیاء کرام کے اندر علم کی جستجو کتنی زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جو دنیا میں سب سے بڑے لوگ ہیں وہ علم کے بھی ایسے ہی خوگر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی جستجو بڑے لوگوں کی علامت ہے، اور جس کے اندر علم کی جستجو نہیں ہے وہ چاہے جتنا بھی بڑا بنا ہوا ہو دنیا میں، وہ بڑا آدمی نہیں ہو سکتا، کم از کم دین کی نظر میں تو بڑا نہیں، دنیا میں چاہے جتنا بڑا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ معیار ہے
اور ہمیشہ سے رہا کہ اللہ کو انسان کے اندر جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ ارے جناب اس سے زیادہ اور کیا ہوگی بات کہ اپنے حبیب سے فرمایا، سید الانبیاء آقائد دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی ہے اللہ نے، تو وہ یہی دعا تو ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور دعاؤں کے بیچ ایک دعا یہ بھی ہے، فرمایا حبیب آپ یہ کہتے رہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کا مطلب ہے علم کا اضافہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، دماغ سے غور کر کے، ہر وقت انسان اس کوشش میں اور اس طلب میں رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج اگر یہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا اس روش پہ چل رہا ہوتا تو دنیا میں آج ہم اتنے خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ چیز دوسروں نے پکڑ لی، چاہے مادی دائرے میں سے وہ علم کے حریص ہو گئے، لہذا آج وہ ہم سے کہیں نکل گئے آگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام و منصب کے باوجود کہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس وقت سب سے عظیم ہستی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف فرما، ایک صاحب کتاب پیغمبر ہیں، رسول ہیں، مگر علم کی ایک ڈائمنشن کا پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے جس کے پاس، اور وہ کون ہے؟ وہ خضر علیہ السلام۔ کہا یا اللہ مجھے ملا دے، تو اللہ نے پتہ بتا دی اور علامت دے دی۔ علامت کیا تھی؟ علامت بھی بڑی زبردست بتائی۔ اس علامت سے کئی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اگر لوگ سمجھیں تو۔ مچھلی تھی تلی ہوئی جو ناشتے کے لیے لے کے چلے تھے، اور بتا دیا تھا کہ یہ مچھلی تمہاری زندہ ہو جائے گی، جہاں ہمارا بندہ ہوگا وہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ اب تلی ہوئی مری ہوئی مچھلی بتائیے، اس جگہ پہنچے وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ تو لوگ اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور مردہ مردہ کہتے نہیں تھکتے۔ یہاں ان کے آثار کی برکت دیکھو کہ جہاں ان کے آثار انوار پائے جاتے ہیں وہاں ایک مردہ شے جا کے زندہ ہوئی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہوں میں ہمارے دلوں کو زندگی ملتی ہے، روحیں زندہ ہو سکتی ہیں اگر آدمی کا دل حاضر ہو تو، اور جو عقیدہ ہی مردوں کا رکھے تو اسے کیا زندگی ملے ہیں۔ خواجہ خواجگان سے پوچھو کہ داتا صاحب کے مزار پہ انہیں کیا ملا تھا۔ ان جاہل مولویوں سے کیا پوچھتے ہو؟ سوشل میڈیا پہ بک بک کرنے والے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، ایک پوری امت گزر گئی، تم آج کے 100 سال کی پیداوار تم یہ باتیں کرتے ہو، اور سب سے بڑی ہستی کے بارے میں کہتے ہو کہ مردہ ہیں۔ وہ دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دین کی خدمت تو انہوں نے کی، تم نے کیا کیا اب تک؟ دین تو وہ پڑھا کے گئے ہمیں، وہ دے کر گئے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ وہ دیکھیں لاہور میں بیٹھے ہیں، چلا کاٹ رہے ہیں داتا صاحب کے قدموں میں، اور پھر جب فارغ ہوئے تو کیا کہا انہوں نے؟ یہی جو مولوی کہہ رہا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر کے مردہ لوگ ہیں ان سے کچھ نہیں ملتا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو کہہ رہے ہیں اگر فیض کا برکت کا خزانہ دیکھنا ہے تو دیکھو اس ہستی کو کیسے لٹا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ داتا صاحب خزانہ لے کے بیٹھے ہیں، گنج بخش فیض عالم، سارے عالم کا فیض یہاں سے جاری ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ان کی بات مانیں یا اس مولوی کی بات مانیں جو اس صدی میں پیدا ہوا اور آج پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا باتیں کرنے لگ گئے؟ تو یہ تو امت کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی کیا خدمات ہیں ان کی، اور کیا پیچھے دے کر جا رہے ہیں، یہ کیا الزام ہمیں مل رہے ہیں؟ ابھی اس قسم کی تبلیغ کے بدلے میں اسلام کو تحفے کیا ملے، ایوارڈ کیا مل رہے ہیں؟ دہشت گردی کا اور کیا کیا لیبل اور کیا کیا ہم پہ الزامات، اور کیسے کیا کیا بدنامیاں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں اس قسم کی تبلیغ۔ جب سے یہ تبلیغ شروع ہوئی ہے، خواجہ صاحب جب دنیا میں تھے تو کوئی اس طرح تھوڑی بدنامیاں ہوئی ہیں ہماری، جب ایسے لوگ تھے ہمارے پاس، جب وہ تبلیغ ہوئی تھی تو پوری دنیا میں اسلام کا ایک بڑا شاندار پیغام پہنچا تھا۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کس کے کیا اثرات ہیں۔ بہرحال بات تھوڑی سی ادھر چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مچھلی جو ہے ان کی وہ زندہ ہو کے وہاں چلی گئی، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بندے کو پا لیا، اور بندہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام۔ اب خضر علیہ السلام سے ان کی بات شروع ہوئی اور انہوں نے درخواست کی۔ دیکھیے اب ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے عرض کیا نا کتنے بڑی ہستی ہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے اب کیسی عاجزی چاہیے۔ ایک پیغمبر بتا رہا ہے ادب کیا ہے، علم کیسے ملتا ہے،
کتنے عاجزی سے اور کتنے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اس طور پر کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ چیز جو سکھائی گئی ہے آپ کو، ہدایت کی، رشد کی، علم کی جو بات آپ کو سکھائی گئی آپ مجھے سکھائیں گے. میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا پیروکار بننے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے، کیونکہ یہ معاملہ ہی دوسرا ہے. وہی میں نے کہا نا، یہ عالم ملکوت کا سلسلہ ہے اور یہ ظاہری اسباب سے ماورا دنیا ہے. تو آپ چونکہ ظاہری اسباب کے مکلف بنائے گئے ہیں اور آپ کی شریعت بھی انہی ظاہری اسباب سے ہی متعلق ہے، شریعت کے احکام بھی سب ظاہری اسباب سے متعلق ہوتے ہیں، امر و نہی وغیرہ. تو آپ کو صبر نہیں ہوگا، پھر آپ اس کا حکم اس پہ لگائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ تو آپ مجھے صبر کرتا ہوا پائیں گے، میں کوشش کروں گا اور میں کوشش کروں گا آپ کی مخالفت نہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے میری اتباع کرنی ہے نا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں، سوال مت کیجیے، کیونکہ یہاں سوال بہت پیدا ہوں گے. اب ڈائمنشن دوسری جو ہونے جا رہی ہے، سوال پیدا ہونے ہیں. آپ ادھر ہیں اس ڈائمنشن میں ہیں، میں ادھر لے کے جاؤں گا اب تو آپ سوال نہیں کریں گے، دیکھتے رہیں گے. حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، بس پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا. تو بس وہ چلے پھر اس شرط پر. اب ہوا یہ کہ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک سفینے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اچھی خاصی کشتی، صحیح سالم، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا. اب کشتی میں سوراخ کر دیا، خامخواہ سوراخ کر دیا، کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، سوراخ کر دیا. اب دیکھیے یہ ہماری اب ہماری دنیا میں یہ واقعات ہو رہے ہیں جیسے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے. اب یوں دیکھیے آپ اس کو، اور پیچھے دیکھیے کرنے والا کون اور پیچھے اس کا سبب کیا ہے. اب دنیا تو دیکھ رہی ہے نقصان ہو گیا، اب ظاہر کشتی والے تو شور مچا رہے ہوں گے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ دیکھو کیوں ہو گیا وغیرہ. تو اب ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر وہی اس ڈائمنشن سے سوال اٹھا دیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ اچھا خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ کشتی میں سوراخ کر دیا اور آپ نے یہ کام کیا ہے تو یہ اچھا کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. دیکھا آپ نے پہلے ہی مرحلے پہ آپ بول اٹھے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں، لا تؤاخذنی بما نسیت، جو اب مجھ سے بھول ہو گئی ہے اس پہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں، اب آگے چلیں. تو پھر آگے چلیں. اس کے بعد آگے بڑھے تو اب اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ ہو گیا. ایک بچہ اچھا خاصا کھیلتا کودتا اور بے قصور، ظاہر ہے بچے بے قصور ہی ہوتے ہیں جن کو ہم معصوم کہتے ہیں. تو ایسے ایک معصوم سے بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور مار دی. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ پیچھے مارنے والا کون ہے. دنیا ظاہری آنکھ سے دیکھ رہی ہوگی تو کہے گی ارے بھائی مارا گیا، بچہ مر گیا، کیوں مر گیا، کس لیے مر گیا، بڑا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اپنے اپنے تئیں سب بات کرتے ہیں نا یا دنیا میں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہی کچھ ہوا، دنیا میں شور مچ گیا، رونا پیٹنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اپنی ڈائمنشن سے پھر سوال کیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت بری حرکت کی، یہ آپ نے کیا کیا، اس بچے کو خواہ مار دی. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے بے صبری کی، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں، اب ایک دفعہ اور ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد میں آپ سے خود کہتا ہوں، اب اگر میں پوچھوں آپ سے کوئی بات تو آپ مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دیجیے، ٹھیک ہے، پھر ہم ساتھ نہیں رہیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد پھر یہ چلے دونوں حضرات. آگے ایک جگہ کا ایک بستی تھی، تو بستی ذرا ایسی لوگوں کی تھی، کنجوس قسم کے لوگ تھے شاید. اب یہ مسافر حضرات یہ دونوں وہاں پہنچے، ظاہر سی بات ہے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استطعما اہلہا، تو انہوں نے کسی طریقے سے اپنا حال ان کے سامنے پیش کیا ہوگا کہ بھئی ہماری یہ پوزیشن ہے، اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مگر فابوا ان یضیفوہما، اس بستی والوں نے ایک لقمہ نہیں کھلایا، بالکل کچھ نہیں کھلایا، بڑی کنجوسی سے کام لیا. اب یہ بھوک پیاس برداشت کرتے پھر وہاں سے نکلے. فوجد فیہا جدارا، جب وہاں سے نکلے تو
جو بارڈر تھا نا بستی کا، فصیل تھی، تو وہاں ایک دیوار تھی، تو وہ دیوار جو ہے انہوں نے دیکھی تو یرید ان ینقض فاقامھا، تو اس دیوار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ذرا جھک رہی تھی اور گر رہی تھی، تو حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کو ایسے سیدھا کر دیا، کھڑی کر دی۔ اب یہ بات بھی بالکل جو ہے ظاہری اسباب کے حوالے سے بڑی عجیب ہو گئی ہماری ظاہری دنیا کے لحاظ سے، کہ ایک طرف ان کا سلوک کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، اور ادھر ان کا یہ ان پر احسان ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر عجیب لگا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا لو شئت لاتخذت علی اجرا، آپ چاہتے تو اس پہ اجر ہی لے لیتے، کوئی اجرت لے لیتے، یا آپ نے کام کر دیا ان کا تو کم از کم اجرت میں کھانا وانا مل جاتا، تو ہم بھوک سے ویسے ہی بے حال ہو رہے تھے، تو آپ یہی کر لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا دیکھا آپ پھر بولے، اب بس آپ نے خود کہا تھا آخری ہے، تو اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب یہ جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ 3 واقعات ہوئے جناب۔ اب دیکھیے تینوں واقعات عالم ظاہری میں رکھ کے دیکھیں تو 2 تو ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نقصان لاس ہوا، کشتی میں سوراخ ہوا لاس، اور لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات، اور پھر ایک بچہ مارا گیا، وہ بھی سمجھ نہیں آیا، خواہ ایک بچہ قتل ہو گیا، وہ بھی بڑا لاس ہو گیا، ایک جان چلی گئی، یہ سب ہمارے ساتھ ہے، اس طرح کی چیزیں لاس والی بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور ایک کام تعمیری ہوا، یہ تو تھا تخریبی نوعیت کا کام، یعنی صورتاً تخریبی تھا، صورتاً تخریبی کام تھا، بگاڑ کا کام تھا، اور ادھر ایک تعمیری کام کی دیوار بنا دی، دیوار بنی تو اس کا بھی سمجھ نہیں آیا ظاہری دنیا میں کہ یہ دیوار بن گئی، کیوں بن گئی، تو ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ظاہری اسباب کے تحت تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، بہت کچھ نہیں آئیں گے، ایک حد تک آئیں گے اور اس سے آگے نہیں آئیں گے، تم نہیں سمجھ سکو گے، اور تم اکثر سٹ پٹاؤ گے، پریشان ہوگے، اور شکایت بھی کرو گے، رو گے، دھو گے، سب کچھ کرو گے، اور کبھی کسی کے حوالے سے دیکھو گے کہ تو یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ بیجا رعایت ہو گئی، اسے خواہ یہ چیز مل گئی، جیسے ایک تعمیری چیز، اور کبھی نقصان ہوگا تو سمجھو گے ہمیں خواہ یہ لاس ہوا اور ہم پر زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ یہ انسان کر رہا ہوتا ہے اپنی دنیا میں جلد بازیاں، لیکن اب اس پورے قصے کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پردہ اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس روحانی تجربے کے ذریعے سے ایک پردہ اٹھے اور قیامت تک ہمیں نظر آ جائے وہ منظر جس پہ ہمارا عقیدہ ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام نے آخر میں جب جدائی کا وقت آ گیا تو پھر ان واقعات کی اصل حکمت بتائی، وہ پھر قرآن نے آگے بتایا، فرمایا کشتی میں جو ہم نے سوراخ کیا تھا، آپ نے کہا کہ خواہ آپ نے کشتی کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے یہ کام خواہ نہیں کیا تھا، اس کشتی میں سوراخ ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ ہے، وہ سالم اور صحیح کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور یہ کشتی چلتی تھی کچھ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے کرائے پہ، اگر یہ صحیح سالم بھی تھی، اگر یہ اسی طرح اس طرف جاتی تو بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے، وہ اس کشتی پہ قبضہ کر لیتے، تو سوراخ کر کے اس میں نقص پیدا کر دیا گیا، کیونکہ نقص والی کشتی وہ قبول نہیں کرتے، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ غریبوں کی وجہ سے، مسکینوں کی وجہ سے یہ کام کیا گیا، یہ بتائی انہوں نے وجہ۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی کہ بچے کو کیوں مارا گیا، بظاہر یہ بھی ایک صورتاً تخریبی بات تھی اور نقصان والی بات تھی، تو کہا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ بچے کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ ایسے والدین کی اولاد بنا ہوا ہے کہ جو بہت نیک ہیں، اس کے والدین بڑے نیک ہیں، اور یہ بچہ آگے جا کر بڑا شیطان بننے والا ہے، یہ نافرمان بننے والا تھا۔ اب یہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کرتا، ان کا دل دکھاتا، یہ ان کے راستے پہ نہیں چلتا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، تو اللہ نے اس کے ماں باپ کی نیکی، اس کے ماں باپ کی بزرگی کی وجہ سے اس بچے کو، تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس بچے کو موت کا حکم دیا ہے، اور اس کی جگہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ایسی اولاد ان ماں باپ کو دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوں۔
تاکہ ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ مل جائے کسی حد تک اور وہ پریشانی سے بچ جائے. یہ اللہ کی حکمت تھی، اس لیے اس بچے کو مار دیا گیا. اب اس کے بدلے میں دوسری اولاد ہوگی اور وہ ماں باپ جس کو دیکھ کر کے وہ ایسی اولاد ہوگی جس کو ماں باپ دیکھ کر خوش ہوں گے. اور تیسرا واقعہ کہ جو ہم نے دیوار بنا دی، آپ نے کہا کیوں بنا دی؟ تو وہ آپ نے ظاہری اعتبار سے اعتراض کیا. اس کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ اس گرنے والی دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اس گرنے والی دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا ہوا تھا اور ان کا انتظار تھا کہ یہ بڑے ہوں گے تو اس خزانے تک پہنچیں گے. ابھی وہ چھوٹے. اب دیوار گر رہی تھی، اگر گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، بچوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے کام کیا گیا کہ دیوار بنا دی گئی. حالانکہ قوم نے جو سلوک کیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ دیواریں گرا دی جائیں اور ان کو نقصان پہنچے. ظاہری دنیا یہی کہہ رہی تھی، ظاہری اسباب کا فیصلہ یہی تھا، مگر پیچھے عالم امر میں کچھ اور حکمت تھی. وہ یہ تھی کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنی تھی. اور ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں کی گئی یہ بھی سن لیجئے. قرآن نے بتایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ نے بتایا یہ حفاظت اس لیے کی گئی کہ ان کے اوپر پشتوں میں کوئی ان کے جد اعلیٰ تھے جو بڑے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، کوئی نیک مرد مومن شخص تھے، تو ان کی برکتیں نیچے اترتی ہوئی آ رہی ہیں. ان کی نیکیوں کے صلے میں آج ان کے اولادوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ برکت. تو اس وجہ سے یہ حفاظت کی گئی. اور یہ ہوتا ہے، برکتیں ضرور آتی ہیں جب تک کہ برکتیں لینے کے ہم اہل رہیں، اس کو حاصل کرتے رہنے کے اہل رہیں. اور جب اہل نہ رہیں تو پھر برکتیں رک جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ہیں، دیکھیے وہ اسباب ہمارے سامنے. اس واقعہ نے بتایا کہ ہمارے پاس دو قسم کے اسباب ہیں، ایک ظاہری جو ہمیں نظر آتے اور دوسرے باطنی ہیں. ہم باطنی اسباب نہیں جانتے، ہم عالم امر کی باتیں نہیں جانتے. اللہ کے وہ بندے جانتے ہیں جو اس عالم امر میں رہتے ہیں. حضرت خضر تھے، اس عالم امر کے انسان ہیں، اس عالم امر کے میں رہنے والے ایک بندے ہیں، لہذا وہ جانتے ہیں. فرشتے اس میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اولیاء اللہ کی روحیں بھی وہاں رہتی ہیں عالم امر میں. اور عالم امر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈیوٹیاں دیتا ہے. چنانچہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اس عالم امر کی تدبیر کے حوالے سے قسم فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا والمدبرات امرا، اور قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی، یعنی نظام کو چلانے والوں کی. جو یہ نظام چلا رہے ہیں کون سا؟ امر کا نظام چلانے والوں کی قسم. تو دیکھا آپ نے اللہ کس سے چلوا رہا ہے نظام؟ سب سے بڑا چلانے والا تو حقیقی طور پہ اللہ ہی ہے. پھر اس نے اسباب بنائے اور ذرائع. تو اب جو قسم ارشاد فرمائیے والمدبرات امرا، کہ قسم ہے نظام چلانے والوں کی عالم امر کا. تو علماء مفسرین نے لکھا کہ یہ مدبرات کون لوگ ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کی ارواح ہیں. تو یہ آپ جن کو مردہ سمجھ رہے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرح مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی. اللہ تو فرما رہا ہے وہ ہمارے عالم امر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ تدبیریں کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، جیسے کہ خضر علیہ السلام کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے اذن و حکم سے کر رہے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ سب جیسے ظاہری طور پہ ہمیں ملے ہوئے تھے تصرفات، ایسے باطنی دنیا میں اور عالم امر میں بھی تصرفات ملے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اور وہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب بس آخری بات یہ، آج ویسے بھی تراویح کا ٹائم بھی آگے نماز کا، تو میں تھوڑا سا، چونکہ موضوع ایسا تھا اس لیے تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل تھوڑا سا کم کر لیں گے. تو آخری بات یہ کہ ہمیں ظاہری اسباب کے ہاتھوں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بس یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے. یہ جو ہمارا کبھی پروفٹ کبھی لاس ہوتا ہے نا، تو اس چکر میں ہم کبھی بھی اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں. صبر اور شکر، دین نے ہمیں کہا ہے صبر کرو شکر کرو، بس ختم. نہ کوئی مصیبت پر آپ یہ سمجھو کہ آپ بس گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. نہ ملنے ملانے پر یہ سمجھو کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز بن گئے. نہیں، یہ سب پیچھے اسباب اللہ جانتا ہے کیا اسباب ہیں. کیوں کوئی لاس ہوا ہے وہاں عالم امر کے اندر، اس کا سبب پایا گیا، ہمیں نہیں پتہ. کیوں کوئی چیز ملی، فائدہ ہوا، اس کا سبب بھی وہاں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے،
ہمیں چلانا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا ایک نظام ہے، ہمیں نہیں پتہ آج کا لاس کل کا فائدہ ہو جائے۔ کشتی میں سوراخ نے کشتی کو بچا لیا، ہمیں کیا پتہ آج ہمیں لاس ہوا، ہمیں کیا اس کے بدلے میں ملا۔ کوئی موت میت سب کے ساتھ ہے، نہ معلوم آج کسی کے یہاں کوئی موت ہو گئی، کل اس کے بدلے میں اللہ کیا دینے والا ہے۔ اور میں نے پہلے ایک گفتگو کی تھی کہ دنیا میں توقع نہ رکھو کہ سب مل جائے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت بنائی ہے، وہاں سارے لاس ایسے پورے کرے گا کہ بندہ وہاں اس کے پروفٹ اس کے بدلے میں پانے کے بعد وہاں یہ کہے گا بار الہ جو دنیا میں چند فائدے ہو گئے وہ بھی نہ ہوتے اور وہاں یہ نقصان میں بدل جاتے تاکہ اس کے بدلے میں سارا فائدہ یہاں مل جاتا، وہاں یہ کہے گا آدمی۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی